جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बेटा बात की थी कि तौहीद की अक़साम कौन सी हैं, शिरक किसे कहते हैं और शिरक की अक़साम कौन सी हैं, और फिर उन अक़साम से मुताल्लिक़ अहकामात कौन कौन से हैं। ये हमने अपने कल के लेक्चर में बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हम बेटे उससे आगे बढ़ने लगे हैं, और ये जो टॉपिक मैंने आपके सामने लिखा, पहला अकीदा अभी हम पढ़ रहे हैं, अकीदा-ए तौहीद। तो अकीदा तौहीद का ये आखिरी टॉपिक है, और ये टॉपिक बेटे इतना इम्पोर्टेंट है कि 5 सालों में ये एक मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन क्या है? इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात, यानी वो बंदा जो अकीदा तौहीद को मानता है, यानी वो बंदा जो अल्लाह को, ऊंचा बोलिए, एक मानता है, उस बंदे के अंदर खूबियां क्या होती हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके अंदर क्या खूबियां होती हैं, वो किन खूबियों का मजमुआ होता है। हम सारे अल्लाह को एक मानते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो खूबियां यहाँ लिखी हैं, क्या वो खूबियां मेरे अंदर पाई जाती हैं या नहीं। मेरे अंदर से मुराद मैं नहीं, हम में से हर कोई, कि वो खूबियां मेरे अंदर, अगर तो वो खूबियां मेरे अंदर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इट्स मीन कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं। और अगर नहीं है तो फिर अल्लाह को एक मानने वाले बंदे में उन खूबियों का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो खूबियां हमारे अंदर पैदा हो जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काका पार्टी, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात लिखें, तो आपने सबसे पहले इजाफी 2 हेडिंग्स लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए। और वो 2 इजाफी नहीं है, बेसिकली इसी बुक के अंदर आपने पढ़ी हुई हैं। सबसे पहले आप बेटे क्या लिखेंगे? तौहीद का, और उसके बाद क्या लिखेंगे? तौहीद का इस्तिलाही। तौहीद का लुग़वी माना क्या है? अल्लाह को एक मानना, यकता जान। और इस्तिलाही माना क्या है? उसी को इबादत के लायक, उसके सिवा किसी को इबादत में शरीक न। ठीक है, वो कादिर मुतलक है, उसको ये समझना। तो ये इस्तिलाही माना हो गया। जो आपने इस बुक के पहले पेज पर लुग़वी और इस्तिलाही माना पढ़ा, वही वाला काका पार्टी आपने इसमें लिख देना। उसके बाद पहले हम बुक की हेडिंग्स को जानेंगे, फिर इसी टॉपिक को, चूंकि ये 8 नंबर का लॉन्ग है, तो इसमें इजाफी हेडिंग्स कौन सी लिखी जा सकती हैं वो ऐड करके पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के आपको देने लगा हो। तो पहले हम देखते हैं बुक वाली हेडिंग्स बेटे। वो देखिए, बुक में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। ऊंचा बोलिए, क्या बोलते हैं? सिंपल इज दैट, जो अल्लाह को एक मानता है वो बेटे किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मसलन अगर उसको जॉब चाहिए, अब मैं ये समझाने लगा हूं, उसको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। तो बेटे अगर कोई बंदा रिश्वत दे के जॉब पे लगेगा, तो वो रिश्वत देना ऐसा ही है जैसे वो उसके सामने झुक गया। बोलिए, रिश्वत देना कैसा है? जैसा वो उसके सामने। तो वो ये काम नहीं करता। सिफारिश करवाना, ये भी क्या है? वो उसके सामने झुक गया। हम मिन हैसल कौम मुसलमान हैं, अगर हम बाहर की कुव्वतों से कर्जे लेकर गुजारा करते हैं, तो इट्स मीन कि हम बेटे क्या हुए? इज्जत नफ्स वाले हुए या इज्जत नफ्स छोड़ने वाले हुए? क्यों? हम झुक गए उनके सामने, मांगने लग गए। तो बेटे जो बंदा अल्लाह को एक मानता है वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। हम बेटे अल्लाह के सामने नहीं झुकते, बाकी सारों के सामने झुकते फिरते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, वो जो नमाज में सजदा है जिसको तू मुश्किल समझ रहा है, उसको याद रख, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कि जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के सामने झुकने वाला, फिर अल्लाह उस बंदे को किसी और के सामने झुकने नहीं देता। ये बेटे पहला मतलब है इज्जत। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो झुकता नहीं है। बोलिए, क्या वो किसी के सामने? इज्जत नफ्स, समझ गए आप बेटे? झुकता नहीं। दूसरी खूबी उसके अंदर क्या? इनकिसार। इनकिसार मीन आजजी। उसकी तबीयत से तकब्बुर निकल जाता है।
اس کے پاس علم آ جائے تو وہ علم اپنی طرف اس کو مولڈ نہیں کرتا کہ یہ میں نے سیکھا، وہ کہتے ہیں اللہ نے دیا۔ وہ کوئی خوبی اس کے پاس آ جائے تو اس خوبی کو وہ اپنی طرف منسوب کر کے میں نہیں کرتا، اپنی گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا سریا نہیں لاتا، اپنی گردن میں اکڑتا نہیں ہے، وہ تکبر کی علامت نہیں بنتا، بلکہ جتنی اس پر اللہ کی نعمتیں ہوتی جائیں وہ اتنا جھکتا جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا جاتا ہے، تو وہ شکر گزاری کا پیکر بن جاتا ہے، عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے۔ اور تیسری بات بیٹے انڈر لائن کریں گے، یہ شارٹ کویسچن ہے، اور وہ ہے وسعت نظر۔ وسعت نظر بیٹے، اس کی وسعت نظر کا مطلب اس کی سوچ نیرو نہیں رہتی، اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب وسیع ہو جانا؟ یہ شارٹ کویسچن ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ وہ آپ سے پوچھے گا ڈیفائن وسعت نظر، وسعت نظر سے کیا مراد ہے؟ تو بیٹے وسعت نظر سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سنی ہوں لہذا میں صرف سنیوں سے تعلق رکھوں گا، شیعوں سے نہیں رکھوں گا۔ اچھا میں شیعہ ہوں، میں صرف شیعوں سے تعلق رکھوں گا، سنیوں سے، وہابیوں سے، اہل حدیثوں سے، دیوبندیوں سے اور وغیرہ وغیرہ سے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھ لیں، جو عقیدہ توحید کو ماننے والا ہوتا ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان ہے اور سارے انسانوں کو بنانے والا کون ہے۔ اس کے پاس ہندو آ جائے، عیسائی آ جائے، سکھ آ جائے، مسلمان آ جائے، اپنا آ جائے، پرایا آ جائے، غیر، وہ ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کرتا ہے۔ تو سمپل از دیٹ، وسعت نظر کا مطلب ہے کہ اس کی سوچ نیرو نہیں ہوتی، وہ براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ایک لائن میں بتا رہا ہوں، بولیے وسعت نظر کا کیا معنی ہے بیٹے؟ اونچا بولیے۔ وہ تنگ نظر، وہ بیٹے ہر ایک کے ساتھ یہ نہیں دیکھتا یہ گورا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب، یہ اونچے خاندان کا ہے، یہ کمزور خاندان۔ کیجول نہیں ہے، صحیح ہے۔ اچھا تو بیٹے وہ یہ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی آ گیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو وہ اوپن ہارٹ ہوتا ہے، اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے اور اس کا رویہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ چوتھا کیا لکھا ہوا ہے بیٹے؟ بولیے ذرا۔ استقامت اور بہادری۔ استقامت و بہادری۔ جب بیٹے بندہ اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہے تو اس سے زندگی میں جتنی مرضی مشکلات آ جائیں وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا۔ کیا اللہ سے شکوہ نہیں کرتا؟ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کو آئیں، ان کو ملکوں سے نکالا گیا، یہاں تک کہ 70 انبیاء کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ ایسے انبیاء بھی ہوئے جن کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، آرے کے ساتھ، لیکن بیٹے کسی نبی نے شکوہ، اس کی رضا پہ راضی رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، بیٹے کوئی شکوہ کیا، اس کی رضا پہ راضی رہے۔ تو وہ استقامت اور بہادری، وہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ یا ہمارے ہاں تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم زبان پہ شکوہ اے اللہ ساری مصیبتاں تو ساڈے واسطے ہی رکھی ہیں، بس انہاں نو تو اینا دیتا، انہاں نو اینا دے دیتا، سانو دیتا ہی کچھ، تو ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوے شکایت نہیں۔ جو اللہ کا بندہ بنتا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا، وہ استقامت کا پیکر ہوتا ہے، بہادری کا پیکر ہوتا ہے، وہ روتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ حالات بہتر کر دے گا۔ اس کے بعد اگلا بیٹے رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت اور اطمینان قلب۔ بیٹے رجائیت کہتے ہیں امید۔ رجائیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ امید۔ وہ بیٹے ہر وقت پر امید رہتا ہے اور اس کا دل سکون میں رہتا ہے، پر امید، کوئی بات نہیں، آج مشکل ہے کل ٹھیک ہو جائے، اللہ کرم کر دے گا، اچھے حالات آ جائیں گے، وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زندگی پڑے، اللہ حالات بہتر ہے۔ تو ہر وقت پر امید، وہ کوئی کام شروع کرتا ہے، بزنس شروع کرتا ہے، جاب شروع کرتا ہے، تو وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ پھر اگلی بات بیٹے پرہیزگاری۔
پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے نیک کام کرنا اور ہر اس جگہ سے دور رہنا جہاں پر جانے سے اللہ نے منع کیا ہے. جس بھی جگہ سے اللہ نے جانے سے منع کیا وہ اس جگہ پہ نہیں جاتا، وہ اس جگہ سے ہمیشہ خود کو بچاتا ہے، دور رکھتا ہے. پرہیزگاری. اور اسی میں بیٹے جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے عمل صالح. آخری جو پیراگراف اس کے اوپر آپ ہیڈنگ بنا. وہ پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا، اور بچ کے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ روزہ نہیں چھوڑتا، وہ زکوٰۃ نہیں چھوڑتا، وہ دکھی انسانیت کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا، وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اچھے رویوں کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر ایک کے لیے مسکراتا ہوا چہرہ رکھتا ہے، ہر ایک کے کام آتا ہے، ہر ایک کے لیے راحت اور آسانی کا باعث بنتا ہے، کسی کے لیے تنگی اور مشکل کا باعث نہیں بنتا. یہ بیٹے ساری باتیں اس کے اندر آپ کی بک میں ہی لکھو، آپ نے انہیں کو لکھنا ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اضافی اور کیا لکھ سکتے ہیں. تو میرا پتر اگلی ایک خوبی لکھیں گے ادب کا پیکر. ادب کا پیکر بیٹے وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ ادب و محبت کا پیکر ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں. شاباش، لکھ لو بیٹے، کتاب کے اوپر لکھے. آپ سٹیکی نوٹس لگائیں، سٹیکی نوٹس لکھتے جائیں. اب آگے ٹاپکس آتے جائیں گے، ان کے اندر ہم لکھتے جائیں گے. اب یہ بات ہو گئی وہ ہم میں سے نہیں. پھر بیٹے اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ، ایک اور خوبی جو اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کیا پیدا ہوتی ہے؟ جان نثاری کا جذبہ. جان نثاری کا جذبہ، جان نثاری کا جذبہ. اس کے اندر وہ بیٹے اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا تو دور، اولاد خرچ کرنا تو دور، اپنی جان خرچ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ وہ ہر وقت کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر بیٹے اگلا لکھیں گے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ ہے اخلاق کا پیکر. وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ بیٹے اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے بہتر ہے. اخلاق میں سب سے بہتر ہے. اور آخری بیٹے لکھ لو انسانیت سے محبت. اللہ کو ایک ماننے والا وہ بیٹے انسانیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جو جس قدر
اللہ کی مخلوق سے محبت کرے گا اسی قدر اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اینڈ پر بیٹے آپ خلاصہ کلام میں آپ کنکلوژن لکھیں گے سارے کا کہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ بیٹے کلیئر ہوئی بات، سمجھ آ گئی یہ ساری کہ یہ بڑا امپورٹنٹ لانگ، اس کو آپ نے اچھے کاکوں کی طرح یاد کر لینا ہے۔ شاباش۔